अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हेल्थ स्पेशल विद योगी रियाज। कहा जाता है कि एक फाख्ता उड़ती जा रही थी कि उसने जंगल में एक अजीब सा मंजर देखा कि बकरी के कदमों में शेर बैठा है। वो ये देख के हैरान हुई और नीचे उतरी। उससे पहले तो ये ख्वाब लगा, एक वहम महसूस हुआ कि शायद ऐसा सीन नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। लेकिन जब वो नीचे उतर के उसने देखा तो वाकई ही बकरी के कदमों में शेर बैठा हुआ था। जब शेर वहां से चला गया तो फाख्ता ने बकरी से पूछा कि ये क्या माजरा है, जो आपका दुश्मन है, जिसकी आप खुराक हो, वो अदब से आपके कदमों में बैठा है। तो बकरी ने उसे एक बड़ा खूबसूरत वाकया सुनाया कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि शेर के पाँव में कांटा चुभा हुआ था। शेर शदीद तकलीफ में था, इसका पाँव सूजा हुआ था। मैं पास से गुजरी, इसके घार के सामने से गुजरी तो शेर ने मुझे आवाज़ दी कि मैं तकलीफ़ में हूँ और मेरे पाँव का कांटा आप निकाल दीजिए। मैंने कहा कि आप, बकरी ने कहा कि मैं आपके नज़दीक आऊँगी और आप मुझे खा जाएंगे, आप भूखे हैं। तो शेर ने कहा कि ऐसा नहीं है, आप अगर मेरे साथ भलाई कर रही हैं, नेकी कर रही हैं, तो मैं आपका एहसानमंद रहूँगा। बकरी ने हिम्मत की और शेर के पाँव में से कांटा निकाल दिया। बकरी कहती है कि उस दिन के बाद शेर इधर उधर से घूम के जब भी मुझे मिलता है, हमारा जंगल में टकराव होता है, तो ये आके मेरे कदमों का बोसा लेता है और चंद घड़ियाँ मेरे कदमों में बैठता है और अपने शुक्राना अदा करता है, मेरा शुक्रिया अदा करता है, एहसानमंद रहता है मेरा। तो फाख्ता के जहन में ये बात आ गई कि हमेशा नेकी करनी चाहिए। कुछ दिन के बाद फाख्ता उड़ रही थी दरिया के ऊपर से, तो एक चूहे का बच्चा डूब रहा था। फाख्ता ने चूहे के बच्चे को बाहर निकाला और सर्दियां थी, वो गनूदगी की नींद, बेहोशी की हालत में था। उसे अपने परों के अंदर पनाह दी, हरारत दी। तो जब चूहे को होश आया तो उसने फाख्ता के पर काट दिए। फाख्ता हैरान हुई कि अगर बकरी नेकी करती है तो शेर उसके कदमों में बैठता है, एहसानमंद होता है, और मैंने नेकी की तो अपने पर कटवा लिए। जब फाख्ता को दोबारा पर निकल आए और वो सीधी बकरी के पास गई और बकरी को कहा कि आपने मुझे गलत सबक दिया था, आपने मुझे गलत स्टोरी सुनाई थी, कहानी सुनाई थी। मैंने नेकी की तो मैंने पर कटवा लिए, आपने नेकी की तो आपको इज्जत और एहतराम मिला। तो बकरी ने एक बड़ा खूबसूरत जुमला कहा कि आपने नेकी की थी चूहे के साथ और मेरी नेकी थी शेर के साथ। तो हमेशा बकरी ने कहा कि ये देख लिया कीजिए कि आप नेकी किसके साथ कर रहे हैं, ताकि आप नेकी आपके गले ना पड़ जाए। तो हमें नेकी करते रहना चाहिए, कोई इशू नहीं है। ये एक कहानी थी, लेकिन जो नेकी करने वाले लोग हैं, जो बेहतरी करने वाले लोग हैं, वो अपना काम करते हैं, और जो माशरे में बुराई करने वाले लोग हैं, माशरे को नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं, हमेशा फितरत इंसान की होती है, बेहतर ने बेहतर करना है, बुरे ने बुरा करना है। तो हमेशा हम राइट वाली साइड पे खड़े होंगे और हमेशा बेहतरी की जानिब। तो आज के प्रोग्राम के हमारे बड़े स्पेशल मेहमान हैं। ये एक छोटा सा बच्चा मेरी नज़रों के सामने से एक बेहतरीन योगी टीचर बना, योगी उस्ताद बना, योगा की दुनिया में अपना नाम, अपनी पहचान बनाई, सीखा और फिर आगे सिखाने की कोशिश भी करता है, डिलीवर करता है। मेरी मुराद जनाब बशीर खान साहब से। अस्सलाम वालेकुम बशीर खान। जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान योगा काउंसिल के। ये एक तंजीम
جو صحت مند پاکستان کا نعرہ لگاتی ہے، جس کا عزم ہے صحت مند پاکستان، اور پورے پاکستان کے ہر شہر میں، ہر قصبے میں، ہر گاؤں میں یوگا شروع کروانے کا، فری یوگا شروع کروانے کا عزم رکھتا ہے، اس کی باغ دوڑ سنبھالتے ہیں، انتظامی امور سنبھالتے ہیں اس کی۔ آج کے ہمارے دوسرے مہمان صدر کینٹ میں گول باغ ایک گراؤنڈ ہے، ایک پارک ہے، لائبریری ہے، اس میں یوگا کرواتے ہیں صبح نماز فجر کے بعد، جناب جاوید اقبال صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ دونوں مہمانوں کو اسپیشل ٹی وی کی طرف سے خوش آمدید۔ تھینک یو ویری مچ۔ میں بہت مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمیں مدعو کیا، اور ہمارے لیے ایک آنر کی بات ہے کہ اسپیشل ٹی وی کے تھرو جو ہے نا ہیلتھ ایکٹیویٹی جو ہے نا لوگوں تک پہنچ رہی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہماری اپنی بھی یہی کوشش ہے کہ اپنے علم کو لوگوں کو تک ڈیلیور کر سکیں تاکہ صحت مند پاکستان رہے۔ اور پھر ہمارا ایک موٹو ہے پاکستان یوگا کونسل کا کہ صحت مند پاکستان ہے ہمارا، یہی موٹو ہے ہمارا۔ جی انشاءاللہ ضرور بنے گا صحت مند پاکستان، بیماریوں سے پاک پاکستان۔ بشیر خان صاحب، آپ نے یوگا کو بڑا ٹائم دیا، جی، آپ نے سیکھا، اپنے آپ کو پروموٹ کیا، پھر آپ کا ایک جو ہر کلب میں جا کے لوگوں کو یوگا سکھانا، یہ بہت اچھی ایکٹیویٹی تھی آپ کی، اس کے جی۔ بہت اچھے رزلٹ آئے۔ تو پہلے تو آپ اپنے انداز سے یوگا کا تعارف کرا دیجئے کہ یوگا ہے کیا؟ جی بالکل، یوگا بیسیکلی جو ہے نا آپ کو مینٹلی ریلیکس رکھتا ہے۔ اس کی خالی یوگا یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا مثلا ہیلتھ اس کی صرف وہ ہے، یہ آپ مینٹلی بھی، اسپریچولی بھی، ہیلتھی بھی، ذہنی اور جسمانی دونوں کے لیے تینوں کے لیے جو ہے نا یہ مفید ہے۔ اور یوگا میں کہوں گا کہ ایک لیونگ آرٹ ہے، اور یوگا میڈیکل تو نہیں ہے لیکن ویلنس ضرور ہے، آپ کا لائف سٹائل ہے۔ اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے اس طریقے سے کرتے ہیں جو اس کا طریقہ کار ہے، اور انشاءاللہ تعالی میری تو یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم ہر جگہ پہ پہنچے، جو ہم نے سیکھا ہے لوگوں کو ڈیلیور کر سکیں، تو انشاءاللہ تعالی ہم یعنی آپ کہتے ہیں یوگا آرٹ آف لائف ہے، آرٹ آف لائف ہے، لیونگ آپ کو سٹائل۔ زندگی گزارنے کا جی، فن سکھاتا ہے۔ طریقہ، سلیقہ اور فن سکھاتا ہے۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں گا، بیجا نہ ہوگا کہ یوگا آپ کو ایک بہترین انسان بناتا ہے۔ ٹوٹل وہ لوازمات جو آپ کی ضرورت ہیں جی، وہ یوگا میں موجود یوگا میں ہے۔ یوگا ایک بہترین انسان بناتا ہے۔ جی، اچھا خان صاحب، آپ یوگا میں کیسے آئے؟ بالکل یہ ایک کہانی ہے، میں بھی تھوڑا سا اگر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے مجھے بیڈمنٹن کھیلتا تھا، اور باڈی میں سٹفنس تھی، ہارڈنس تھی، تو میری سسٹر مجھ سے پہلے پاکستان یوگا کونسل کا حصہ تھا پہلے، اب تو وہ اس کی شادی ہو گئی تو وہ اپنے گھر کے ظاہر امور سنبھالتی ہیں۔ ماشاءاللہ بہت اچھی بچی۔ تو اس نے مجھے کئی دفعہ کہا کہ آپ یوگا کریں، آپ یوگا کریں گے تو آپ کی باڈی میں فلیکسیبلٹی آئے گی، اور آپ کا جو ہے نا لائف چینج ہو جائے گا، آپ مینٹلی بھی جو ہے نا سیٹ رہیں گے، آپ فزیکلی بھی سیٹ رہیں گے۔ تو میں نے اس کو کہا میں کہ نہیں، وہاں پہ تو جو ہے نا بزرگ ہیں، اور بزرگ ہی زیادہ تر یہ یوگا کرتے ہیں۔ تو ایک دن میں چلا گیا صدر کینٹ میں، وہاں پہ ہمارے سینئر ٹیچر تھے اصغر یوگی صاحب، تو اس کے ساتھ میں کھڑا ہو گیا۔ تو میں نے جب نیچے آنے کی کوشش کی، جب وہ فارورڈ بینڈنگ کر رہے تھے، تو میں ہاف میں آیا تھا، اور میرے سے عمر میں زیادہ لوگ تھے جس کی 50+ ہوں گے، ان کے ہاتھ بالکل زمین کے اوپر نیچے ٹچ ہوتے تھے۔ تو مجھے تھوڑی سی شرمندگی بھی فیل ہوئی، تو پھر میں نے کوشش کی کہ نہیں، اس میں کچھ نہ کچھ ہے۔ وہاں سے میں نے پھر سٹارٹ لیا، اور پھر ایسا سٹارٹ لیا کہ یوگا کے ایجوکیشن بھی امپروو کیا۔ مثلا میں نے امریکن سرٹیفائڈ ٹیچر ہوں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا میں نے ریسنٹلی یوگا تھراپسٹ کا بھی کورس کر لیا۔ تو یوگا خالی جو ہے نا ایکسرسائز نہیں ہے، یوگا میں بہت کچھ ہے۔ جس طرح آپ نے فرمایا کہ جی یوگا سب سے بڑا جو بہترین انسان آپ کو بناتا ہے۔ جو لوگ صبح فجر کے ٹائم اٹھتے ہیں تو ظاہر ہے اگر جو فجر کے لیے اٹھیں گے تو وہ صحت مند زندگی گزارتے ہیں، اور وہ جلدی بھی سوئیں گے، رات کو جلدی بھی سوئیں گے۔ تو ایسے میں یوگا میں ان ہوا۔ ماشاءاللہ۔ جاوید اقبال صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ یوگا میں کیسے انٹر ہوئے؟
سر جیسے آپ نے پہلے سوال کیا کہ یوگا کیا ہے، میں اس کے متعلق یہ کہوں گا، یوگا جسمانی، ذہنی اور روحانی مجموعہ ہے جو انسان کو ذہنی، جسمانی اور سانس کے توازن میں مدد فراہم کرتا ہے۔ بے شک ایسا ہی ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ اور یوگا سے یہ یوگا ہزاروں سال پہلے سے یہ چلا آ رہا ہے، اس لیے آج اس کو صحت اور تندرستی کے لیے کیا جاتا ہے تاکہ انسان کی طبیعت، صحت اور تندرستی صحیح رہے۔ بالکل ٹھیک۔ یوگا میں سر ایسے آئے کہ کچھ عرصہ پہلے یوگا 3 سال میں نے سٹارٹ کیا PYC یوگا کونسل سے، تو سٹارٹ کرنے کی وجہ یہ بنی کہ مجھے سر میں درد رہتا تھا، بلڈ پریشر ہائی رہتا تھا، تو میرے ایک دوست نے مشورہ دیا کہ آپ یوگا کریں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ کہاں پہ یوگا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا صدر کینٹ میں یوگا ہوتا ہے، جو ریاض کھوکھر صاحب کا ایک لگایا ہوا پودا ہے، آپ وہاں پہ جائیں اور وہاں پہ کریں، آپ کو بیٹر فیل ہوگا۔ تو وہاں پہ میں جب گیا تو میں نے دیکھا کہ لوگ یوگا کر رہے ہیں اور ٹیچر حضرات جو ہیں وہ کروا رہے ہیں، تو میں نے آہستہ آہستہ کرنا شروع کیا۔ اس سے میری ہیلتھ جو ایشوز تھے وہ سالوڈ ہوئے، بہتر ہوئے، اور مجھے زندگی کا لائف سٹائل جو ہے وہ چینج کرنے میں مدد ملی۔ اس سے میری صحت بہتر ہوئی اور مجھے کوئی بھی اپنا فیصلہ کرنے میں ایک بہتری، ایک لچک جو میرے جسم اور ذہن میں ہے وہ مجھے مدد فراہم کی گئی یوگا سے۔ تو آپ یوگا کتنے سال سے کر رہے ہیں؟ سر میں یوگا تقریباً 3 سال سے کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ 3 سال میں آپ کا بلڈ پریشر، جو مسئلے مسائل تھے، صحت کے مسئلے مسائل، وہ کنٹرول ہوئے؟ جی بالکل کنٹرول ہوئے، اور مجھے پہلے کی نسبت اب جو زندگی ہے وہ ایک بہتر نظر آتی ہے، ایک چارمنگ، ایک شائن والی زندگی نظر آتی ہے۔ آپ کا کتنا ہوتا تھا بلڈ پریشر؟ میرا بلڈ پریشر 140 150 اپ، اور ڈاؤن جو تھا وہ 110 تک ہوتا تھا۔ اب کنٹرول میں اب 120 اور 80 90 کے درمیان رہتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ آپ کو کیا فائدے ہوئے؟ اس کے علاوہ فائدے یہ ہوئے کہ جیسے ایک ہچکچاہٹ، لوگوں سے دوری، مایوسی، انزائٹی، ڈپریشن، وہ میرے سب جاتے رہے۔ مجھے زندگی کا ایک بہتر سنہرا اصول ملا یوگا کے ذریعے کہ آپ نے زندگی، لائف کیسے گزارنی ہے، کیسے گزارنی چاہیے لائف ایسے گزارنی چاہیے کہ جیسے آپ کے رویے جو ہیں دوسروں کے ساتھ وہ اچھے ہوں، آپ کا اخلاق اچھا ہو، آپ سے کسی کو بھی کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ جیسے آپ نے شروع میں ایک کہانی سنائی فاختہ والی، کہ وہ پہلے ہر کسی کے ساتھ نیکی کا ارادہ رکھنے، اپنی نیت کو صاف رکھنا ہے اور دوسروں کے ساتھ معاملات کو بہتر کرنا ہے۔ بالکل ایسے۔ بشیر خان صاحب، آپ یوگا میں آئے اپنی سسٹر کو دیکھ کے، ماشاءاللہ بہت اچھی بچی ہے وہ، اس کے بعد آپ نے یوگا کو پھر سیکھا۔ جی۔ اس وقت آپ پاکستان کے اندر آیا کہ جو یوگا تنظیمیں کام کر رہی ہیں صبح نماز فجر کے بعد، جی، ہم سب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ جی جی بالکل، سب ایک بہترین کام کر رہی ہیں، کوئی شک نہیں ہے کہ بغیر فیس کے سروسز مہیا کرنے والے عظیم لوگ ہوتے ہیں۔ آیا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تنظیمیں اپنے مقصد میں کامیاب ہوئی ہیں؟ جی بالکل، بڑا اچھا سوال ہے کہ تنظیمیں کامیابی کا تو یہی ہے کہ آپ جس پارک میں، پاکستان کے لاہور کے خاص طور پر جس پارک میں آپ چلے جائیں، وہاں پر 1-2 جگہ پہ یوگا لازمی ہوتا ہے۔ تو یہ لوگ اپنے مقصد میں کامیاب ہیں، اس میں کنٹریبیوشن ہے پاکستان یوگا کونسل کا، TWC کا، اور باقی مختلف تنظیمیں ہیں۔ یہ ان کا ایک بہت بڑا رول ہے اس میں۔ تو سب سے پہلے جو ہے نا، جو بڑا رول ہے سر، وہ تو کریڈٹ آپ کو جاتا ہے، کیونکہ آپ پاکستان یوگا کونسل کے پیٹرن ان چیف ہیں۔ تو بڑی خوشی ہے کہ یہ پودا آپ نے جس جس جگہ پہ لگایا ہے وہ ایک تناور درخت بن رہا ہے، تناور درخت بن رہا ہے اللہ کی مدد سے۔ اور کوشش بھی یہی کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ایک ہیلتھی ایکٹیویٹی ہے، لائف سٹائل بھی ہے لیکن ہیلتھی ایکٹیویٹی بھی ہے۔ آپ کو ان سے صحت بھی ملتی ہیں، اور صحت کے علاوہ آپ کو سلیقہ سکھاتا ہے زندگی گزارنے کا۔ اور سب سے جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے سے ٹچ رہتے ہیں۔ ہم دیکھو کسی بھی جگہ پہ چلے جائیں، نہ جانتے ہیں، لیکن اگر کوئی اس طرح کا کوئی مسئلہ آتا ہے جس میں کوئی پرابلم ہو گئی، تو یہ
لوگ ایک جگہ پہ اکٹھے ہوتے ہیں. یعنی اتنی محبت اور پیار والی جو ہے نا یہ ایکٹیویٹی ہے. ہم اس کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہترین کمیونٹی بن چکی ہے. جی جی پوزیٹیو تھنک رکھنے والے لوگوں کی, جی. پوزیٹیو سوچ رکھنے والے لوگوں کی ایک پاکستان میں بہت بڑی کمیونٹی بن چکی ہے. جی. آپ پاکستان کے کسی بھی شہر میں جائیں تو وہاں آپ کے یوگی بھائی آپ کو ملتے ہیں جو آپ کی مدد کرنے کے لیے, آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے وہاں موجود ہوتے ہیں. جی سر. اچھا بشیر خان صاحب, آیا کہ ہم نے عوامی طور پہ, سماجی طور پہ تو بہت ڈیلیور کیا جی. اور کوشش کر رہے ہیں, مزید ڈیلیور کرتے رہیں گے جی. پوری جد و جہد, کوشش اور عزم کے ساتھ. حکومت وقت کو بھی چاہیے کہ جیسے وہ ہاسپٹلز بنا رہے ہیں, جی. بہت سارے ہاسپٹل اپ گریڈ ہو رہے ہیں, ان کے بیڈ بڑھائے جا رہے ہیں, انہیں کھیلوں کے میدان کی جانب, یوگا کے فروغ کی جانب بھی کام کرنا چاہیے تاکہ ہاسپٹلز کی ضرورت کم ہو. جی جی کام ہو, بالکل. یہ میں آپ کے چینل کے توسط سے حکومت کو اپیل بھی کروں گا کہ اس کو جو ہے نا ان کو چاہیے کہ یہ ایجوکیشن کا سبجیکٹ بنا لے, سلیبس کا حصہ بنا لے یوگ کو, تاکہ یہ صبح جس طرح کسی وقت میں ہم ڈرل کرتے تھے, پی ٹی کرتے تھے, تو یہ بھی بچوں کو سکھائے. یہ ایک جو ہے نا مینٹل ہیلتھ ہے, اس سے سکون میں بندہ رہتا ہے, اور آپ کا دن جو ہے نا اگر آپ صبح یوگا کرتے تو آپ کا دن پورا فریش گزرتا ہے. تو بچوں کے لیے یہ بہت ضروری ہے, کیونکہ ظاہر ہے جس طریقے سے آج کے ہمارے ایجوکیشن نظام ہے, پھر ملکی نظام بھی اس طرح ہے کہ تھوڑے سے ٹف ٹائم ہمارا گزر رہا ہے. تو میں حکومت سے یہی اپیل کروں گا کہ اس کو ایجوکیشن کا حصہ بنائیں, اور اس کی باقاعدہ اکیڈمیاں ہونی چاہیے کہ اس کو حکومت لیول پر اس کو جو ہے نا اپروچ ہو. اور ٹیچر تو بہت زیادہ ہے, لیکن ہم نے پارکوں کی حد تک رکھا ہے, اور وہ ہم کرتے ہیں سیلف اپنے طور پہ. تو حکومت کو چاہیے کہ اس کو تھوڑا سا پروموٹ کریں. ہاں, سکول کے اندر, کالجز کے اندر, یونیورسٹیز کے اندر اگر یوگا شروع کروا دیا جائے تو بچوں کی مینٹل ہیلتھ بہتر ہو سکتی ہے. آج ایک سب سے بڑا ایشو پاکستان میں اس وقت جو ہو رہا ہے وہ ہے بچوں کا قد نہیں بڑھ رہا. جی. اور یہ خوراک کی کمی سے بھی ہے, ڈپریشن, سٹریس, ایجوکیشن میں سٹریس, کیونکہ نمبرز آف گیم جو ہے کہ بچے کو ہم نمبر لینے کی ریس میں کھڑا کر دیتے ہیں کہ آپ نے اتنے نمبر ضرور حاصل کرنے ہیں. اس سے ایجوکیشن کا معیار تھوڑا ڈاؤن ہوا ہے. بچہ صرف نمبر لینا چاہتا ہے, جو پڑھا ہے اسے اپنے اوپر اپلائی نہیں کرنا چاہتا, تو سٹریس لیتا ہے بچہ, انزائٹی میں گرفتار ہوتا ہے. تو اس کے لیے بھی ہمیں یوگا مددگار ثابت ہوگا. بچوں کا قد بڑھے گا, بچوں کی جسمانی ہیلتھ بہتر ہوگی, بچوں کی مینٹلی ہیلتھ بہتر ہوگی, ذہنی طور پہ بچے مضبوط ہوں گے, تو ایک بہترین معاشرہ پروان چڑھے گا. اور بہترین معاشرہ بنانے کے لیے, جیسے ہم کہتے ہیں کہ صحت مند جسم میں صحت مند دماغ ہوتا ہے, ایسا ہرگز نہیں ہے. صحت مند دماغ کے اندر صحت مند جسم ہوتا ہے, کیونکہ یہ جسم آپ کے ذہن کے تابع ہے. تو ذہن صحت مند بنانے کے لیے ہمیں یوگا کو تعلیمی اداروں میں نافذ کرنا چاہیے. اور اگر حکومت پاکستان, حکومت پنجاب اس کی سرپرستی کرے تو ہم ایک بہترین تعلیمی سٹرکچر کے ساتھ ایک بہترین پوزیٹیو تھنکنگ والے نوجوان بھی اس معاشرے کو دے سکتے ہیں. کہیں مت جائیے گا, چلتے ہیں ایک بریک پہ. ویلکم بیک. بات ہو رہی تھی یوگا کے فروغ کے اوپر, تو ہم بشیر خان صاحب سے یہ پوچھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک جو نعرہ سنا جا رہا ہے, ہمارا عزم صحت مند پاکستان, تو اس کی جو تنظیم ہے پاکستان یوگا کونسل, اس کا تعارف اور اس کے گولز کیا ہیں, وہ کیا کرنا چاہتی ہے پاکستان میں, کیا ڈیلیور کرنا چاہتی ہے. جی خان صاحب. جی, پاکستان یوگا کونسل تنظیم جو ہے یہ تو میرے خیال میں تقریباً کوئی 12 سال ہو گئے اس کو, اور 12 سال سے اس کا یہی عزم ہے کہ دن بدن ہم اس کو بڑھاتے جائیں. تو
پیٹرن ان چیف ہمارے آپ ہیں ریاض کوکر صاحب. اسی طرح ہمارا ایک جو ہے نا کور کمیٹی ہیں جس کا میں جنرل سیکرٹری ہوں. باقی لوگ جو ہے نا مختلف اپنے عہدوں پہ کام کر رہے ہیں. اور ہر بندے کا یہی جو ہے نا فرض بلکہ یہ سمجھے کہ اس کی کوشش ہے کہ اگر ہمارا ایک کلب میں ہم اپنا معاون ٹیچر تیار کرتے ہیں تو اس کو اگلے دن کسی اور کلب میں ہم اس کو شفٹ کر دیتے ہیں. 1-2-3 مہینے اس پر لگاتے ہیں. کوشش یہی ہوتی ہے کہ یہ دن بدن جو ہے نا یہ پودے مختلف جگہوں پہ لگے. اور اگلا یہ کیونکہ 2025 چل رہا ہے تو ہمارے تقریباً کوئی 220 کلب ہے اس ٹائم پورے پاکستان میں. اور لاہور میں تقریباً کوئی 84 کلب ہمارے ہیں, 84 کلب ہیں. اور اسی طرح ہمارے بورے والا میں جو ایک مثلا بہت بڑا جو ہے نا وہاں پہ یوگا کو فروغ اس ٹائم دیا جا رہا ہے. اور آپ کا آبائی شہر بھی وہی ہے. تو وہاں پہ جو ہے نا وہاڑی ہے, ساتھ ساتھ کچھ گاؤں میں لوگ ہیں. ایک ہمارا تعلیمی ادارہ ہے جو اسپیشل بچوں کے جو ہے نا وہ ایجوکیشن میں کرواتے ہیں, اور اس کے جو ہے نا ایک جو ہے نا وہ NGOs کے تھرو چل رہا ہے. وہاں پہ بھی ان کا یوگا کلب ہے. تو مختلف جگہوں پہ جو ہے نا یہ یوگا کو فروغ دے رہے ہیں پاکستان یوگا کونسل. اور ہمارا اگلا موڈ ہے یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم نے 2026 کو کوشش یہی ہوگی کہ ہم 300 سے اوپر جائیں اور پاکستان کے ہر شہر میں یوگا کے کلب ہوں. تو پاکستان یوگا کونسل کی یہ ذمہ داری ہیں, اور ہم سارے جتنے بھی ہمارے کور کمیٹی کے ممبر ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا سب سے پہلے اولین فرض ہے کہ ہم ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ یوگا ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ کلب بھی جو ہے نا وہ بھی بڑھائیں اور مختلف جگہوں پر یوگا کو پروموٹ کریں. جی ماشاءاللہ. پاکستان یوگا کونسل ایک ایسے لوگوں کا اکٹھ ہے جو اس معاشرے کو اپنی مدد آپ کے تحت صحت کی ایکٹیویٹی یعنی صحت ایکسرسائز میں سب سے ٹاپ پہ جو ہے ایکسرسائز اسے یوگا ہے, یوگا کہتے ہیں. تو اس کو پورے پاکستان کے ہر گراؤنڈ میں, ہر پارک میں, ہر شہر میں, ہر دیہات میں, کیونکہ ہر دیہات کے اندر ایک سکول ہے اور سکول کے اندر ایک گراؤنڈ ہے, تو ہماری خواہش ہے کہ اس گراؤنڈ میں صبح نماز فجر کے بعد یوگا ہونا چاہیے. انشاءاللہ ہمارا کام, پاکستان یوگا کونسل کا کام ہے کوشش کرنا, اور اس میں کامیابی اللہ تعالیٰ نے عطا کرنی ہے. تو ہم صحت مند پاکستان, بیماریوں سے پاک پاکستان بنانا چاہتے ہیں. اور انشاءاللہ 2026 تک یہ عزم بشیر صاحب نے بتایا کہ پاکستان کا کوئی ایسا شہر, آج الحمدللہ گوادر میں یوگا ہوتا ہے, کراچی میں ہوتا ہے, سکردو میں ہوتا ہے, تو پاکستان کا کوئی ایسا شہر نہیں ہوگا جہاں ہمارا عزم صحت مند پاکستان کے نعرے نہیں لگ رہے ہوں گے. جاوید اقبال صاحب, جب آپ ٹیچر بن گئے, استاد بنے, لوگوں کو یوگا کروانا شروع کیا, جب آپ یوگا کر رہے تھے اس وقت اور جب آپ نے یوگا کروانا شروع کیا تو آپ نے کیا فرق محسوس کیا استاد بن کے, ٹیچر بن کے؟ سر, جب یوگا کروانے سے پہلے ہم یوگا کرتے تھے, کوئی بھی ہمارے سامنے اگر استاد ہوتا تھا تو ہم بعض اوقات جب ان سے یوگا سیکھ رہے ہوتے تھے تو اس میں نیگلیجنس بہت زیادہ تھی, توجہ کا نہ ہونا, فوکس نہ ہونا, جس کی وجہ سے کافی چیزوں کا پتہ نہیں چلتا تھا. لیکن جب استاد کی توجہ ہم پر ہوئی, انہوں نے ہمیں یہ سکھایا کہ آپ سب سے پہلے اپنا فوکس جو ہے وہ اپنی ایکسرسائز پہ رکھیں, جو آپ آسن کر رہے ہیں اس پہ رکھیں, استاد کی بات کو غور سے سنیں, اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. تو جب ہم نے یہ کرنا شروع کیا تو ہمارے اندر یہ چینجنگ آئی کہ ہم نے یوگا کو سمجھنے میں بہت بہتر مدد ملی کہ یوگا کیسے کرتے ہیں. یوگا کرتے وقت آپ کا فوکس جو ہے وہ بہت ضروری ہے. جب آپ کا فوکس ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو یوگا سمجھنے میں بہت مدد ملتی ہے. جب فرق یہ محسوس ہوا جب ٹیچر نے ہمیں کھڑا کیا سامنے, سب لوگوں کے سامنے, آپ یوگا کروائیں. تو جب ہم نے یوگا کروانا شروع کیا تو سب سے پہلے تو جب ہجوم کو دیکھتے ہیں, لوگوں کو دیکھتے ہیں, تو ایک اپنے اندر ایک فیلنگ آتی ہے کہ یہاں پہ کھڑے ہونا ایک بہت معتبر اور مبارک جو ہے وہ جگہ ہے جس پہ آپ کھڑے ہو کے سب کو استاد جو ہوتا ہے وہ تلقین کرتا ہے کہ آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے, اپنی آپ کو ڈیولپ کیسے کرنا ہے, اپنی مینٹلی ہیلتھ کو, اپنی فزیکل ہیلتھ کو کیسے بیٹر کرنا ہے. تو جب وہ آپ کرواتے ہیں تو اس کا سب سے پہلے فائدہ آپ کی اپنی ذات کو ہوتا ہے.
جب آپ یہ سمجھ کر کرواتے ہیں کہ یہ میں نے اپنی ذات کے لیے کرنا ہے اور دوسروں کی فلاح کے لیے کرنا ہے، تو اس وقت آپ کا ایک امیج بہتر ہوتا ہے، اپنے اندر ایک ڈیولپمنٹ پیدا ہوتی ہے کہ آپ نے سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے، سب کی تھنکنگ کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی ہے. جی ماشاءاللہ. یعنی آپ اگر شاگرد ہیں تو آپ کوئی آسنا مس کر دیتے ہیں، آپ کا فوکس ایکسرسائز پہ نہیں مضبوط ہو سکتا، قائم رہ سکتا. تو جب آپ ٹیچر بن جاتے ہیں تو پھر آپ اپنے آسنا کو بھی بہتر کرتے ہیں اور آپ کا فوکس بھی بہتر ہو جاتا ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. جب ہم ٹیچر بنتے ہیں، جب ہم اس لیڈ پہ آتے ہیں، تو سب سے پہلے ہم اپنے مینٹلی جو ہوتا ہے پریپیئر کرتے ہیں کہ آج ہم نے یہ جا کے کرنا ہے. اس سے پہلے ہم خود اس کی پریکٹس کرتے ہیں تاکہ جو ہمارے ساتھی ہمارے آگے ہیں ان کو جب ہم کروانے لگیں تو سب سے پہلے پریپیئر ہم خود ہو مینٹلی طور پہ. بڑی اچھی بات ہے. بشیر خان صاحب، سندھ میں بھی، کراچی میں اور لاڑکانہ، سمہارا یوگا اور مختلف تنظیم سندھ میں کام کر رہی ہیں. جی جی. KPK کس سے آپ کا تعلق ہے؟ آیا کہ آپ اپنے صوبے کے لیے بھی، جیسے کہ ڈیرہ اسماعیل خان سے ہمارے پہلے جنرل سیکرٹری پاکستان یوگا کونسل کرنل خالد علی زئی تھے، تو الحمدللہ 13 کلب وہاں اس وقت کام کرتے ہیں. جی. میں کئی دفعہ وہاں جا چکا ہوں، وزٹ کر چکا ہوں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے صوبہ میں بھی یوگا ہونا چاہیے اور وہاں پہ بھی ہر شہر میں یوگا ہونا چاہیے؟ جی بالکل. میری تو اپنا ایک عزم بھی ہے اور میرا ایک موٹو بھی ہے کہ میرا جو یوگا ہے اس کو لوگ موبائل یوگا کہتے ہیں. موبائل جس طرح آپ آن لائن ID کارڈ بنواتے ہیں موبائل کے تھرو، اور اسی طرح موبائل لیسنس بھی ہیں جو گاڑی جا کے آپ کے سامنے سے جو ہے نا اس پہ وہ کہ آپ وہاں سے لیسنس وصول کرتے ہیں، ایسے میرا یوگا ہے. میرا یوگا ہے کہ میں پورے پاکستان میں پھرتا ہوں. آن لائن یوگا تو سنا تھا، موبائل یوگا یہ فرسٹ ٹائم ہے. پہلی دفعہ سنا ہے. تو سب سے پہلے جو تھا نا، جو میرا آؤٹ آف سٹی ٹور تھا، وہ تھا مٹا سوات میں. تو وہاں پہ ماشاءاللہ ہمارے کلب کا ہی جو ہے نا بات ہے، وہ ڈاکٹر ہے، دل کا ڈاکٹر ہے. وہاں پہ ہاسپٹل میں جو ہے نا اسٹیم ڈیوٹی بھی کرتے ہیں. تو اس نے جو ہے نا 3 کلب وہاں پر میرے سامنے جو ہے نا ہم نے 3 کلب وہاں پر اوپن کر دیے تھے KPK کے لیے. اس کے علاوہ بھی جو ہے نا ہماری بات چیت چل رہی ہے. ہمارے جو مردان سٹی ہے جس میں ہمارا آپ کے پاس جو لاسٹ ٹائم مہمان تھا پیر عبدالناصر، اس سے بھی میری گفتگو ہوئی ہے کہ ہم نے ایک جو ہے نا اپنے KPK کے جو اپنے صوبے لیول پہ جو ہے نا ہم نے کوشش کرنی ہے ایک بہت بڑا پروگرام رکھے یوگا کا. تو اس سے یہ ہوگا کہ لوگوں میں اویئرنیس آئے گی، اور جس طرح لوگ جم کرتے ہیں اسی طرح اگر یوگا کرے تو اس سے میں کہتا ہوں کہ مینٹلی، کیونکہ یہ جم میں اور اس میں فرق ہے. جم آپ کا آؤٹ پٹ ہے اور یوگا آپ کا ان پٹ ہے. وہ آپ کو اندر سے مضبوط کرتا ہے اور جم آپ کو باہر سے صرف یہ ذرا اس پہ آپ روشنی ڈالیں، ان پٹ اور آؤٹ پٹ. آؤٹ پٹ میں اس پہ بالکل بات کروں گا کہ جم جب آپ کرتے ہیں تو آپ اپنے مسل کی جو اسٹرینتھ ہے اس کو کم کرتے ہیں، یعنی آپ کو اس کو کانٹریکٹ کر رہے ہیں. یہ جگہ جو ہے نا آپ کی ایسے جو اب ہے یہ پراپر سیدھی ہو گئی، یہ یوگا سے لچک ہے. اور اگر آپ جم کرتے تھے یہ یہاں پر اسی طریقے سے آپ کا یہ جڑ جائے گا، آپ کا بازو سیدھا نہیں ہوگا، پراپر اپنی جگہ پہ نہیں آئے گا، جو نیچرل ہونا چاہیے. نیچرل اس کی جگہ یہ ہے. تو یوگا اس کو آپ کو فلیکسیبل رکھتا ہے. اس لیے لوگ جو اکڑے ہوتے ہیں، تھوڑے سے اکڑے ہوتے ہیں، اور پھر وہ یہاں سے ہاتھ بھی نہیں مار سکتے ہیں، پیچھے سے کوئی چیز بھی نہیں اٹھا سکتے ہیں، بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس کی جسم جو ہے نا وہ اسٹرانگ ہوتا ہے. اور تھوڑا سا جو ہے نا اس میں اپنے اکڑوں میں رہتے ہیں، ذہنی تناؤ ہوتا ہے اس کو ہر وقت. اور یوگا جو ہے آپ کو فلیکسیبل رکھتا ہے. یوگا میں یہ کہوں گی یہ فقیری کی جو ہے نا ایک سٹائل ہے. فقیری کا ایک سٹائل ہے. بندہ اس میں فقیری یہ کہ آپ جب مینٹلی ریلیکس ہوں گے تو آپ فقیر ہیں. آپ لوگوں کے لیے، اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے سوچتے ہیں، غصہ نہیں آئے گا. اچھا ہاں، تو یہ ایک اس میں ہے، یوگا سے یہ فرق ہے. اچھا، یہ ان پٹ کے اوپر اور تھوڑی روشنی ڈالیں. ان پٹ کی میں یہ کہوں گا کہ آپ کے جو اندر کے آرگنز ہیں آپ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور اس کے لیے ضروری چیز جو ہے وہ آپ کی بریدنگ ہے. باقی جتنے بھی ایکسرسائزز ہیں وہ آپ بریدنگ کے بغیر کرتے ہیں. اس میں آپ کو مینٹلی سٹریس لینا پڑتا ہے کہ میں نے رننگ کرنا ہے. آپ نے دماغ کو سگنل دینا ہے کہ میں نے رننگ کرنا ہے، میں نے دوڑنا ہے. تو یوگا جو ہے وہ آپ جب بریتھ کرتے ہیں تو آپ اندر سے ریلیکس ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کے ایک ایک آرگن کو پراپر آکسیجن پہنچتی، آپ کے ایک ایک سیل کو آکسیجن پہنچتی.
تو اس سے بندہ مینٹلی ریلیکس رہتا ہے. تو جب آپ مینٹلی ریلیکس ہوگے تو اس کا بینیفٹ فوراً ملیں گے آپ کو, اور جب آپ مینٹلی ریلیکس نہیں ہوں گے, تناؤ کی شکار رہیں گے, تو پھر آپ جو ہے نا اس طریقے سے رزلٹ نہیں لے سکتے. تو صوفی ازم کا آپ بات کر رہے تھے کہ ایک درویش ایک فقیر ہوتا ہے یوگی, یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ یہ دیکھو جی یوگا کے جو, کیونکہ یہ 8-10 ہزار سال پرانا علم ہے, لیونگ آرٹ ہے یہ, تو اس سے یہ ہے کہ صوفیزم اور فقیری کا علم جو ہے کہ آپ دنیا سے کٹ اپ ہو جاتے ہیں. وہ کیسے کہ اس کے سٹیپ ہیں. پہلے اس میں کہتے جی میں ذرا سنسکرت میں اس کا نام لوں گا, یم ہے, تو یم آپ اپنے اوپر اپلائی چیزیں کہ آپ نے عدم تشدد, چوری, یہ چیزیں نہیں کرنی. اسی طرح نیم ہے, آپ نے سچ بولنا ہے, آپ نے علم حاصل کرنا ہے. تیسرا آسن ہے. چوتھے نمبر پر ہم کہتے ہیں پرانایام. پرانایام جو ہے یہ آپ کی بریدنگ ٹیکنیک ہے. اس کے بعد جو ہے نا دھرنا, دھیانا, پریتیہار, یہ سمادھی, یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کا مراقبے میں آ جاتا ہے. تو جب آپ ان چیزوں پہ چلے جاتے ہیں تو آپ دنیا سے کٹ اپ ہو جاتے ہیں. آپ کیونکہ آپ کو علم ہو جاتا ہے کہ جی یہ جو میں کر رہا ہوں یہ کچھ اور ہے. حسد اور لالچ ختم ہو جاتی ہیں. تو جس میں حسد اور لالچ نہیں ہوگا تو وہ آٹومیٹک یوگا سے حسد اور لالچ بھی ختم ہو جاتا ہے. جی بالکل ہو جاتا ہے. جب یوگا کیونکہ آپ کو ذہنی طور پہ صحت مند بناتا ہے, اور ذہن صحت مند ہوگا تو آپ کی جو نفسیاتی 2 بیماریاں ہیں جیسے ابھی جوید اقبال صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ کا لالچ جی اور حسد کنٹرول ہوتا ہے. یعنی آپ اپنے آپ کے اوپر گرپ کر لیتے ہیں جب آپ ذہنی طور پہ مضبوط ہو جاتے ہیں, کیونکہ یہ دونوں بیماریاں کمزور ذہن کی علامت ہیں. تو بشیر صاحب آپ اپنے ناظرین کو جو اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ آپ اپنے کیمرے میں دیکھ کے جی میں بالکل پیغام یہ دوں گا کہ یوگا جو ہے اس کو آپ کریں, اور جتنی بھی بیماریاں ہیں, جتنے بھی معاملات ہیں, اس کو ہم کہتے ہیں ادیجہ ویادی. ادیجہ کہتے ہیں ذہن کو, ویادی کہتے ہیں بیماری کو. تو جو آپ کا مثال کے طور پر شوگر ہے, بلڈ پریشر ہے, ہارٹ کی بیماریاں ہیں, آپ کے لنگس کی بیماریاں ہیں, یہ آپ کے تناؤ کی وجہ سے. یہ ادیجہ یعنی اس کا ذہن سے تعلق ہے, آپ کے دماغ سے اس کا تعلق ہے. انوجا ویادی جسمانی بیماریاں ہیں. ادیجہ ویادی 90% ہے اور انوجا ویادی 10% ہے. اب 10% کیا ہے کہ 10% میں آپ کی کوئی ہڈی ٹوٹ گئی, آپ کو کوئی چوٹ لگ گیا, تو اس کا علاج وہ آپ کا جسمانی بیماری. باقی جتنی بھی آپ بیماری, جس طرح جوید صاحب نے کہا کہ جی حسد اور جو ہے نا اس کو لالچ جو ہے, حسد ہے, یہ چیزیں اس سے ختم ہوتی ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ مانسک بیماریاں یعنی دماغی بیماریوں میں آتے ہیں, یہ ادیجہ ویادی سے اس کا تعلق ہے. میں اپنے ناظرین کو آخر میں یہ پیغام دوں گا کہ آپ صبح فجر کے ٹائم اٹھیں, اور جب آپ فجر کے لیے اٹھیں گے تو ضرور آپ نماز بھی پڑھتے ہوں گے. نماز پڑھنے کے بعد فوراً آپ پارکوں کا رخ کریں اور اپنے اوپر خود کام کریں. بنسبت یہ کہ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں تو آپ کے پاس اندر ڈاکٹر بھی ہیں اور آپ کے اندر میڈیکل سٹور بھی ہیں. اس کو ذرا اوپن کریں, آپ خود اپنے ڈاکٹر ہیں. تو کوشش کریں کہ آپ صبح پارکوں میں جائیں اور صحت مند زندگی گزاریں. بہت شکریہ. جوید اقبال صاحب آپ کیا ناظرین کو پیغام دینا چاہیں؟ سر میرا پیغام یہ ہے اپنے ناظرین کو کہ خود بھی بیماریوں سے بچیں اور اپنے گھر والوں کو بھی بچائیں. صبح پارکوں میں آئیں اور اپنے لیے جئیں اور دوسروں کے لیے جئیں, اور اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کریں کہ آپ نے ہمیشہ ہسپتالوں کو ویران کرنا ہے اور پارکوں کو آباد کرنا ہے. اپنے لیے جئیں اور دوسروں کے لیے جئیں. جی, اپنے لیے جئیں اور دوسروں کے لیے جئیں. اور یہ ایسے ہو سکتا ہے کہ جب آپ خود صحت مند ہوں گے. اگر آپ دوسروں سے پیار کرنا چاہتے ہیں اور اپنے آپ سے پیار نہیں کرتے تو کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلے اپنے آپ سے پیار کیجیے, اپنے آپ کو صحت مند بنائیے, اپنے آپ سے محبت کیجیے, پھر آپ معاشرے سے بھی محبت کر سکتے ہیں, پھر معاشرے سے بھی پیار آپ کر سکتے ہیں. تو اگر آپ کے کندھے جھک گئے ہیں, آپ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے آپ کا سانس پھولنے لگ گیا ہے,
اور آپ 50 کے بعد اپنے آپ کو بوڑھا محسوس کرنے لگ گئے ہیں، بڑھاپے کی جانب آپ کی روانگی شروع ہو چکی ہے، تو گھبرائیے نہیں، ابھی دیر نہیں ہوئی۔ اٹھیے نماز فجر کے ٹائم، جوگر پہنیے، اور ساتھ والے گراؤنڈ میں، ساتھ والے پارک میں، اگر پارک دستیاب نہیں ہے تو کھیتوں کی جانب، اگر آپ شہر میں رہتے ہیں پارک نزدیک نہیں ہے تو آپ سڑکوں کو اپنا یعنی کہ رواں دواں ہو جائیے، اپنے بازو کھولیے، 3 لمبے گہرے سانس لیجئے، اور دوبارہ ریچارج ہونے کے لیے، ری ایکٹیو ہونے کے لیے، صحت مند ہونے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیجئے، اور زندگی کی جو دوڑ بڑی سپیڈ سے گزر رہی ہے، جس نے آپ کو بڑھاپے کی جانب دھکیلنا شروع کیا ہوا ہے، اس کو سٹاپ لگائیے، سینہ تانیے، اور دوبارہ جوان ہونے کے لیے کوشش شروع کر دیجئے۔ کہیں سے بھی بریک لگ سکتی ہے، کہیں سے بھی واپسی شروع ہو سکتی ہے، کیونکہ ابھی دیر نہیں ہوئی، کیونکہ آپ کے پاس زندگی ہے، آپ زندہ ہیں، اور آپ جتنی بھی بیماریوں کا اس وقت شکار ہیں، دوائیوں کے پھکے مار رہے ہیں، آپ ان سے واپس آ سکتے ہیں، اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں۔ ابھی دیر نہیں ہوئی، ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے۔ ورزش کیجئے، اور ورزش میں سب سے ٹاپ پہ ہے جو یوگا، جو پاکستان میں فری آف کاسٹ، 1 پینی فیس نہیں ہے آپ کی۔ آپ یوگا کیجئے، اپنے آپ کو صحت مند بنائیے، اپنی فیملی کو صحت مند بنائیے، اور ایک صحت مند معاشرہ بنائیے۔ اس کا آغاز آپ اپنے آپ سے کیجئے۔ آپ ہی ہیں جو یہ کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے سب سے اچھے ڈاکٹر آپ ہیں۔ آپ اس باڈی کو سمجھتے ہیں، یہ آپ کی باڈی ہے، تو اٹھیے، اس سے پیار کیجئے، اور پھر آپ کی عبادات بھی بہتر ہوں گی، آپ کا سجدہ بھی بہتر ہوگا، آپ کا طرز زندگی بہتر ہوگا، اور آپ ایک خوبصورت معاشرے کا حصہ ہوں گے۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام پہ، اور ہمیشہ کی طرح بڑے خوبصورت مہمان یہاں موجود رہیں گے۔ اللہ حافظ۔